नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अमेरिका ने ट्रंप की असैसिनेशन का इल्जाम ईरान के ऊपर लगा दिया है। जी हां, कई दहाइयों से इजरायली लॉबी ईरान से जंग छेड़ने के लिए बहुत सारे मंसूबे बनाती रही है, बहुत सारे इल्जामात लगाती रही है, और अब ये सबसे बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है, एक सबसे बड़ा जवाब पेश कर दिया गया है कि ट्रंप की असैसिनेशन जो है वो ईरान ने करने की कोशिश की है, जो कि इतनी झूठी और लग़्व बात है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। भाई, ईरान जो है वो ट्रंप को क्यों असैसिनेट करना चाहेगा और वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों करेगा? उसको क्या लगे ट्रंप से, जिसने अभी आना है? वो जो बैठा हुआ है वो तो ज्यादा एंटी ईरान है, जो मौजूदा अमेरिकी सदर है, तो ट्रंप को करवा के उन्होंने क्या करना है, मतलब जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खबर आ गई, आपसे शेयर करेंगे। दूसरी नाज़रीन बहुत बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया है, और वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो समझ लें कि फिर एक आलमी जंग को कोई नहीं रोक सकता। वो सबसे बड़ा सपोर्टर है इजराइल का, सबसे, और वो हामी है ईरान से जंग का, और वो ये कहता है कि इजराइल को बचाने के लिए जिससे जंग करनी पड़े, जितना असलहा, जितनी इमदाद इजराइल को देनी पड़े, वो हमें देना होगी। वो जनाब वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया है। रशिया और चाइना की जानिब से सबसे बड़ी जंगी मशकें शुरू कर दी गई हैं। यूं समझ लीजिए कि आलमी जंग की सतह के ऊपर जंगी मशकें और सब मैरीन्स को तबाह करने की जंगी मशकें वहां पर हो रही हैं। और साथ खबर यह है कि F-35 जंगी तैयारे जो हैं वो पहुंच रहे हैं जापान। न्यूक्लियर सबमरीन्स वहां पर पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है, वहां पर असलहा फिलिपाइन, ताइवान और जापान में, और इधर इन्होंने आलमी जंग के लिए सबसे, क्योंकि अब देखिए शायद उनको नजर आ गया है, चाइना और ईरान और रशिया को समझ आ गया, उनके चीजें सामने हैं कि कोई हाल निकलने वाला नहीं है, तो ये वहां पर काम शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, बहरा रूम के अंदर इजराइल की जंगी मशकें शुरू हो गई हैं टू प्रिजर्व गैस। ये रिपोर्ट सामने आई है कि वहां पर जंगी मशकें उन्होंने शुरू कर दी हैं। इससे पहले बिजली के लिए उन्होंने जंगी मशकें की, जो कि बहुत रेयर था कि कोई मुल्क जो है वो जंग से पहले बिजली के लिए जंगी मशकें कर रहा है, और अब उन्होंने गैस के लिए बहरा रूम में जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। और एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल के पास शॉर्टेजेस ऑफ मोर्टार शेल्स हो गई है। ये इतनी हैरानकुन खबर है और इतना बड़ा धब्बा है इजराइल के मुंह के ऊपर कि हमास के पास मोर्टार के गोले खत्म नहीं हुए, जो 9 महीनों से ज्यादा एक मुहासरे के अंदर है। इजराइल के पास मोर्टार के गोले खत्म हो गए, और रिपोर्ट ये सामने आई है कि अगर कोई वो मोर्टार के गोले फायर करना चाहते हैं उन फौजी अगर मैदान में, तो पहले ऑफिसर से अप्रूवल लेना पड़ता है। इतनी ज्यादा शॉर्टेज वहां पर हो गई है, ये हालत हो गई है। तो ये मेगा अपडेट्स हैं, एक्सक्लूसिव खबरें हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। दुनिया में एक भूचाल आ गया है बहुत सारी बड़ी खबरों के साथ। एक दुनिया में हैजान की कैफियत है, हर मुल्क अब इस ये जो सुनामी, तबाही का सुनामी दुनिया के साथ टकरा रहा है। अब मुल्क इसके ऊपर इतने हैजान में बैठे हुए हैं कि भाई क्या बनेगा, किसी को कुछ पता नहीं कि इस तबाही के सुनामी के बाद दुनिया का क्या होगा, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, अगली जियोग्राफिकल सरहदें क्या होंगी, कौन से रीजन कैसे रीशेप हो जाएंगे। सबसे बड़ा मिडल ईस्ट और उसके बाद यूरोप, ये 2 खित्ते जो हैं ये सबसे ज्यादा अंडर थ्रेट हैं इसके इन 2 खितों में, यानी कि ये सबसे बड़ा बैटलफील्ड बनने जाए। और हाँ, तीसरा साउथ चाइना सी है। ये 3 बड़े हैं, लेकिन टॉप ऑफ द मिडल ईस्ट, उसके बाद यूरोप और फिर साउथ चाइना सी, ये आलमी जंग का मैदान बनने जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें सबूतों के साथ आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले खबर मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि नेतन्याहू ने करीम शलोमी का विजिट किया है। करीम शलोमी वो है जो रफा के बाहर यानी चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर ये करीम शलोमी की जो साइट बनाई गई है, वहां पर नेतन्याहू ने विजिट किया, और नेतन्याहू विजिट करके वहां से निकला है तो वहां पर अटैक हो गया। यानी कोई चंद मिनट का फासला था नेतन्याहू के वहां पर होने का। जनाब, वो वहां से जो ही निकला है तो मज़ामती तहरीक ने अटैक कर दिया। तो वो इसराइल में इस वक्त डिबेट है कि अच्छा ये हमास को कैसे पता चल गया कि नेतन्याहू वहां पर आया हुआ है, क्या उनकी इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी है कि हमारा वज़ीर आज़म भी जाए तो हम उसको भी छुपा नहीं सकते कि वो सीक्रेट विजिट करके आ जाए। अच्छा, अगली बड़ी खबर जो मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहता हूं, और वो बहुत बड़ी शिकस्त है इसराइल की, वो धब्बा है इनके मुंह के ऊपर, इन जालिमों के मुंह के ऊपर जिन्होंने तारीख का सबसे बड़ा जुल्म ढा दिया, बच्चों के ऊपर बम गिरा 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 के सारी हदें पार करके रख दी और दुनिया को एक बड़ी जंग की तरफ ये धकेल कर ले गए हैं।
اور ایٹ دی اینڈ ان کا حشر نشر کیا ہوا پڑا ہے, ان کا انجام آگے کیا ہونے جا رہا ہے. خبر یہ ہے کہ ان کے پاس شارٹیج آف مورٹار شیلز ہو گئی ہے. غزہ میں جو انہوں نے بتایا کہ بھائی سینکڑوں ٹینکس گاڑیاں تباہ ہو گئی, سینکڑوں ٹروپ کیریئر ہمارے تباہ ہو گئے, مین پاور کی کمی ہے, اتنی کمی ہے کہ ہم فیمیل کو بھی بھرتی نہیں کر پا رہے, نئے ریکروٹس کو بھرتی نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے پاس ٹرینر نہیں ہے. اور اب خبر یہ ہے کہ مورٹار کے جو شیلز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اسرائیلی آکوپائڈ فورسز سے شیلنگ ان غزہ ریکوائرز کلیئرنس ڈیو ٹو دا شارٹیجز, کہ ہمیں شیل فائر کرنے کے لیے پہلے کلیئرنس لینا پڑتی ہے, پہلے اپروول لینا پڑتا ہے. اسرائیلی نیوز پیپر ریویلز دیٹ دا اسرائیلی آکوپیشن فورسز آر سفرنگ فرام میسو شارٹیجز ان شیل. میسو شارٹیجز, یہ وہ اسرائیل ہے, اس کو آپ کے سامنے یہ خبر رکھی جا رہی ہے تو یہ تو خبر ہی ہے نا, ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں, لیکن ذرا اس کی گہرائی میں تو جا کر تھوڑا سا 1% تو امیجن کریں یہ کتنی بڑی بات ہے. امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی, آسٹریلیا, جاپان, پورا یورپ اسلحہ پہنچا رہا ہے. دنیا کی ساری پرائیویٹ کمپنیز اسلحہ پہنچا رہی ہیں. ساؤتھ ایشیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے, یہاں کی سب سے بڑی پاور, وہ اسلحہ پہنچا رہا ہے. اوورال باقی دنیا میں بہت ساری کمپنیز ہیں وہ اسلحہ پہنچا رہی ہیں. ایون اسلامک ورلڈ کے اندر بہت سارے ملک ہیں جو را مٹیریل پہنچاتے رہے ہیں, یعنی ان کی اپنی بہت بڑی ڈیفینس انڈسٹری, یعنی دنیا کا سارا اسلحہ وہاں پر آ رہا ہے اسرائیل میں, لیکن ان کے پاس مورٹار کے شیلز ختم ہو گئے ہیں. کیا آپ اس کی گہرائی کو 1% بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ تاریخ کی کتنی بڑی شکست ہو گئی ہے. یعنی ہاتھی کو سمجھے کہ چیونٹی نے گرا دیا ہے, یہ سمجھے وہی بات ہو گئی ہے, اور چیونٹی ہاتھی کے کان میں گھس گئی ہے, اس ہاتھی کو گرا دیا گیا ہے. اب اس سے بڑی اور خبر کیا ہوگی کہ ایک طرف حماس ہے جس کے اوپر نیوکلیر بموں کے برابر بم گرائے گئے ہیں, وہ محاصرے میں ہے, اس کی کوئی اوپن سپلائی لائن نہیں ہے, وہ سرنگوں میں رہتی ہے. 285 دن گزر چکے ہیں. دنیا میں مطلب اس طرح کی جنگ کس نے لڑی ہے؟ ایک پورا ملک جس کی اوپن سپلائی لائن ہوتی ہے اس کے لیے لڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر حماس وداؤٹ اوپن سپلائی لائن 285 ڈیز ہو چکے ہیں اور اس کے پاس کچھ ختم نہیں ہو رہا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کئی مہینوں اور سالوں تک ختم نہیں ہونے والا. اسرائیل اگر ہمارے اسلحہ کے بارے میں کچھ سوچتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا تو وہ کسی بھول کے اندر رہے تو, لیکن اسرائیل کا اسلحہ ختم ہو رہا ہے. ذرا دیکھیے, این اسرائیلی سولجرز انگیجڈ ان غزہ کانفلکٹ ریویلڈ سگنیفیکنٹ چیلنجز اسرائیل بائی دا فورس ڈیو ٹو دا ایمونیشن شارٹیجز. یہ وہاں کے سولجرز نے بتایا کہ ہمیں سگنیفیکنٹ چیلنجز کا اس وقت سامنا ہے وہاں پر لڑنے کے لیے. اکارڈنگ ٹو دا سولجرز دا پروسیس آف لانچنگ آرٹلری شیلز ناؤ ریکوائرز آفیسرز اپروول ڈیو ٹو دا لمیٹڈ سپلائی. اب اگر ہمیں کوئی آرٹلری فائر کرنا پڑتی ہے تو آفیسر کا پہلے سگنیچر لینا پڑتا ہے. حماس کو تو سگنیچر نہیں لینا پڑتا کہ پہلے وہ یحییٰ سنور کو فون کریں کہ اچھا اب ہم فائر کر لیں, ان کو تو نہیں لینا پڑتا, وہ تو دھڑا دھڑ کیے چلے جا رہے ہیں اور تمہارے پاس آرٹلری ختم ہو گئی ہے. The soldiers explained that the forces in Gaza are requesting specific types of shells. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو غزہ میں اسرائیلی فورس ہے وہ پیچھے کہہ رہی ہے کہ ہمیں فلاں ٹائپ کے شیل چاہیے, اسپیسیفک ٹائپ کے شیلز ہمیں چاہیے, بٹ are often supplied with different types, لیکن وہ دوسری طرح کے جو ہے وہ ان کو سپلائی کیے جاتے ہیں. They tell us make do with what we have. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے اسی سے گزارا کرو. یہ اسرائیل کہہ رہا ہے اپنے فوجیوں کو جن کو اسپیسیفک ٹائپ کے شیلز چاہیے, اور ان کو پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے بس اسی سے گزارا کر لو. He noted that even the most junior soldiers are aware of the severe shortages, but the military leadership is reluctant to acknowledge the reality. وہ کہہ رہے ہیں کہ severe shortages سب کے سامنے آ رہی ہے, اور اب ملٹری ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس ریالٹی کو اوپن نہیں بتانے سے قاصر ہے. اس لیے سولجرز آ کر بتا رہے ہیں اپنے میڈیا کو کہ اچھا ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے. تو یہ جناب اس خبر کی بھی گہرائی کا اندازہ لگا لیجئے, اس کو آپ کیسے بیان کریں گے. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں. تو گیس سپلائی کے اوپر جو بحیرہ روم کے اندر مشقیں ہوئی ہیں, دراصل یہ طے ہے اسرائیل کے اندر کہ وہ لیبنان کے ساتھ جا رہا ہے جنگ میں. حالانکہ ساتھ ساتھ یہ ساری رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ تمہارا حشر نشر کیا ہوگا. اسی کی مثال لے لیجئے کہ غزہ میں ان کے پاس ٹینکس, گاڑیاں اور گولے ختم ہو گئے ہیں, تو لیبنان میں تو ان کا کیا حشر ہوگا. وہ رپورٹس بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, لیکن ایک عام تاثر یہ ہے کہ ہاں ہم نے حزب اللہ سے جنگ کرنی ہی کرنی ہے, اور اس کے بعد ایران سے جنگ کرنی ہی کرنی ہے اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے. تو یہ اوپری سطح کے اوپر وہاں پر
ایک بات طے ہو چکی ہے اور اوورال ایک تاثر اسرائیل میں پایا جاتا ہے. تو اس کے اوپر تواتر کے ساتھ ناظرین تیاریاں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے الیکٹریسٹی کے حوالے سے جنگی مشقیں ہوئیں. اب ناظرین گیس کے اوپر جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں. بہت ریئر یہ بھی جنگی مشقیں ہیں, یہ بحیرہ روم کے اندر ہو رہی ہیں. اسرائیل گیس rigs supply to cut off in war with Hezbollah. The chairman of the Israeli electricity management company says authorities will call a plumber of Hezbollah attacks and destroys crucial gas rigs and reservoirs. پورے ریزروائر حزب اللہ اڑا دے گی. اس کے لیے ہم نے کیسے گیس کی سپلائی کو مینٹین رکھنا ہے. The Israeli electrical company will begin a drill simulating power outages caused by attacks from Islamic resistance in Lebanon. These drills are expected to last for a week and a half and will include exercises to restore to power to grids. کہ یہ اس بجلی سٹیشنز کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ جنگی مشقیں ہوں گی. ریپیئر ڈیمیجز ٹو پاور جنریشن سائٹس, ہینڈل ہیزارڈیس میٹیریلز انسیڈنٹس, ایریل ڈرلز اینڈ مور. The Israeli occupation gas rigs in the Mediterranean Sea are expected to be primary targets of the resistance aerial and rocket attacks. بحیرہ روم میں جو اسرائیل کے گیس ریزروائرز ہیں وہ ٹاپ پریورٹی ہوں گے حزب اللہ کے اٹیکس کے. In case the occupation encroaches on a wide-scale aggression on Lebanon, the possibility could be directly linked to a video released by Hezbollah which included coordinates of future targets located near the occupied Palestine coastline. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ کوسٹ لائن کے ساتھ ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے. وہ جو ہائفا کی ساری حزب اللہ نے ڈرون ویڈیو جاری کی کہ ایسے ایسے ہم یہ ساری چیزیں ہمارے نشان پہ. تو گیس ریزروائر جو ہیں وہ انڈر اٹیک آئیں گے. اس کے لیے اگر پائپ لائن کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کو کیسے ہم نے دوبارہ سے ریپیئر کرنا ہے. اگر پورے ریزروائر کے اوپر حملہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. اور کوشش وہ کر رہے ہیں کہ ہم ادر انرجی ریسورسز کے اوپر ذرا اپنا انحصار بڑھائیں جنگ کی صورتحال کے لیے. تو یہ اس وقت چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بڑی جلدی آپ سے شیئر کرتے ہیں کیونکہ وہ جو ٹرمپ کا وائس پریزیڈنٹ اور ایران کے اسیسینیشن والا معاملہ وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ تھوڑا سا مجھے ٹائم بھی وہاں پر لگے گا کیونکہ تفصیل آپ کو بتانی ہے, لیکن وہ اتنی گہری باتیں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ جو آپ کو کہیں نہیں ملنے والی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یمن نے ویڈیو شیئر کیا جو انہوں نے ابھی ریڈ سی میں جہاز کو نشانہ بنایا ہے اور دنیا نے کبھی ایسے مناظر نہیں دیکھے, فلموں میں بھی نہیں دیکھے. اتنے بڑے بحری جہاز پہ اتنے دھماکے ایک ساتھ ہو رہے ہیں اور وہ جہاز میں غرق ہو رہا ہے. ویڈیو جب آتی ہے تو سارے مغربی میڈیا پر چلتی ہے اور شدید ترین ان کی جو ہے نا سبکی ہوتی ہے کہ تم تو کچھ اور ہمیں بتا رہے ہو, حقیقت کچھ اور ہے. اچھا, اس کے علاوہ یو کے کا جو فارن سیکٹری ہے اس نے وزٹ کیا ہے اسرائیل کو اور پھر فلسطینی اتھارٹی سے ملاقات کی ہے. اب اس حوالے سے یو کے کا کوئی قابل قدر ایکشن تو نہیں ہے, لیکن جس مدعے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, اس پہ شدید پریشر ہے. یہ فلسطین کو ریکگنائز کرنے کا ووٹ لے کر آئی ہے, فلسطین کی حمایت کا ووٹ لے کر آئی ہے. اگر یہ اسے پیچھے ہٹے گی تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ ہوا, اور برطانیہ میں وہی ہوگا جیسے لوگ لاکھوں کی تعداد کے اندر سڑکوں کے اوپر نکل آئے. تو یہ برطانیہ کی نیشنل سیکیورٹی اور برطانیہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اگر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اسرائیل تو ڈوب رہا ہے, ان ملکوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ ہم آپ کے ساتھ چیز شیئر کر رہے ہیں. اردگان کہہ رہا ہے دا پیلسٹینین ہسٹوریکلی ڈیفینڈ دیئر لینڈ. فلسطینیوں نے تاریخی طور پر اپنی زمین کا دفاع کیا, بالکل کیا, لیکن آپ نے کیا کیا ہے, آپ کا تو کوئی کردار نہیں ہے. پھر ناظرین بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ ناروے کے فارن منسٹر نے کہا کہ میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں فلسطین, لیکن اسرائیل کی جانب سے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا, ان کو ویزا نہیں دیا گیا. اندازہ کریں یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا نے ان انتہا پسندوں کے ہاتھوں اپنا مذاق بنوایا. اوسلو اکارڈ ناروے میں ہوا تھا. ناروے کی اہمیت اور کتنا زبردست ملک, ناروے کے فارن منسٹر کو وزٹ نہیں کرنے دے رہا اسرائیل. اتنی بدماشی. تو یورپ میں یہ چیزیں اٹھ تو رہی ہیں, ان کو بھی احساس تو ہو رہا ہے کہ یار حد ہوتی ہے. مطلب اتنا ہمیں ہماری غیرت کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ ہمارے فارن منسٹر ان کو اب یہ وزٹ بھی نہیں کرنے دے رہا اور ہماری عدالتوں کو گالیاں. تو بہرحال ایک سینٹیمنٹ تو ہے وہاں پر. جو حریدی جیوز کی خبریں ہیں کہ وہاں پر بہت بڑے لیول کے اوپر ان کے پروٹیسٹ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ ہنگاموں کی صورتحال اختیار کر گئے ہیں. حریدیم بلاک اسٹریٹ آف تل اویو ان پروٹیسٹ اگینسٹ ٹو پلان ٹو سمن دیم فار ملٹری سروسز. تو وہاں پر انہوں نے روڈ شوڈ بلاک کرنے شروع کر دیے ہیں اور آفیسرز کو بھی مار ڈالا ہے. اچھا, اگلی خبر ناظرین سعودی عرب کے حوالے سے شیئر کر دوں, پھر ذرا چلتے ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ کے معاملے کے اوپر. سعودی عرب کے حوالے سے خبر یہ ہے
کہ جو ڈیل چل رہی ہے سعودی عرب اور امریکہ کی اور اسرائیل کی، اس میں سعودی ڈیفنس پیکٹ ہے کہ جس میں نیوکلیر پروگرام بھی امریکہ چلائے گا اور باقی ڈیفنس کے معاہدے ہیں، اور سعودی عرب کی پروٹیکشن ہے اگر کوئی ملک حملہ کرتا ہے، اس طرح کی ڈیل ہے۔ بائیڈن نے کہہ دیا جی، سعودی عرب نے تو کہا ہے کہ وہ تیار ہیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے، اور ہم نے ان سے یہ شرط رکھی ہے کہ ہم آپ سے ڈیفنس معاہدہ صرف اس صورت میں کریں گے کہ اگر آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں، یعنی پیسے شیسے نہیں، ہم آپ صرف اسرائیل کو ریکگنائز کریں، ہم آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور بائیڈن نے کہہ دیا کہ جی سعودی عرب تو ایگری ہے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے۔ اب سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ نہیں جی، ہم نے تو نہیں کچھ نہیں کہا، ہم نے تو مشروط بات کی ہے کہ فلسطین کو اگر بناؤ گے تو پھر ہم ریکگنائز کریں گے فلاں فلاں فلاں۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین امریکہ کے اوپر سب سے پہلے، اور بہت امپورٹنٹ خبریں جس نے دنیا میں کھلبلی مچا کے رکھی ہوئی ہے، وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین خبر امریکہ سے یہ آئی ہے، ایران کے اوپر الزام لگ گیا ہے ٹرمپ کی اسیسینیشن کا۔ ایران کے اوپر ٹرمپ کی اسیسینیشن کا الزام لگ گیا ہے۔ کیا یہ جوک نہیں ہے؟ کیا یہ مذاق نہیں ہو رہا دنیا میں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے کہا ہے یہ تو ایران کا پلاٹ تھا اور ایران یہ ایسی ویسی پلاننگ کر رہا تھا۔ میں پہلے تو ثبوت آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پھر بات آگے بڑھے۔ CNN کی پہلے خبر، سیکرٹ سروسز ریمپڈ اپ سیکورٹی آفٹر ریسیونگ انٹیلیجنس آف ایرانین پلاٹ ٹو اسیسینیٹ ٹرمپ، no known connection to shooting. Jerusalem Post, US received intelligence of Iranian plot to assassinate Trump, CNN reports. یہ Jerusalem Post لکھ رہا ہے۔ تو دنیا کا میڈیا بھرا پڑا ہے بھائی، اس سے بڑی اور خبر کیا ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ پر اسیسینیشن ہوئی اور اب کہہ رہے کہ ایران نے کروائی ہے۔ بھائی اس کے اوپر اب بندہ کیا بات کرے؟ ایران کا کیا تعلق ہے ٹرمپ کے اسیسینیشن سے؟ ایران کے اپنے معاملات ہیں، وہ اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایران کیسے مطلب اس کی وہ ہے کہ وہ ادھر جا کر جو ہے وہ کرے گا، یہ حملہ کروانے کی کوشش کرے گا؟ اور اس کو ٹرمپ اور بائیڈن میں فرق ہی کیا ہے؟ بائیڈن کو سا پرو ایران پریزیڈنٹ آ گیا اور اس نے مطلب کیا، بائیڈن اور ٹرمپ میں کیا فرق ہے؟ ان کے آنے سے ایران کی ٹورڈز پالیسی کیا بدل جائے گی؟ تو وہ ٹرمپ کو کیوں کروانا چاہیں گے؟ مطلب کوئی اس کے اوپر مطلب یہ جوک سے کم نہیں ہے، لیکن الزام لگ گیا ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ الزام کس نے لگایا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ دہائیوں سے کون چاہتا ہے؟ کتنے زیادہ جھوٹ بولے گئے، کتنے زیادہ الزامات لگانے کی کوشش کی گئی، اور اب انہوں نے ایک نیا الزام جڑ دیا ہے کہ بھائی ایران کے اوپر، چونکہ اسرائیل اس وقت ایران سے جنگ کے پر تول رہا ہے، پوری تیاری کر رہا ہے، امریکہ کو کنونس کر رہا ہے کہ بھائی جنگ کرو ایران کے ساتھ، تو اس درمیان انہوں نے یہ جھوٹ چھوڑ دیا ہے۔ اب اگلی جو خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے یہ والی خبر بھی اٹیچ ہو جائے گی اور آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی کہ بھائی اچھا معاملہ کیا بن رہا ہے، دنیا کا کیا حشر نشر ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنا وائس پریزیڈنٹ چن لیا ہے۔ وائس پریزیڈنٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی کہ کون آئے گا، اس نے JD وینس کو جناب وائس پریزیڈنٹ چنا، اور یہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ترین سپورٹر ہے اسرائیل کا۔ امریکہ کو ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ امریکہ کے براہ راست جنگ اسرائیل کی اس جنگ کے ساتھ ہے، فلسطین کی جنگ کے ساتھ ہے، اور چونکہ دنیا کے ساتھ بھی امریکی لیڈرشپ میٹر کرتی ہے کہ جو بھی لیڈرشپ آتی ہے دنیا میں حالات بدلتے ہیں۔ تو جناب JD وینس اسٹرانگ ترین سپورٹر ہے فلسطین کا۔ اب ذرا اس کے کارنامے سنتے جائیے اور اس کے بعد مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر جناب ایک رولا پڑا ہوا ہے کہ بھائی وہ امریکنز تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ڈیپ اسٹیٹ نے اپنا نمائندہ وہاں پر لا کر کھڑا کر دیا، یعنی ٹرمپ کو وہ سپورٹ کر رہے تھے اگینسٹ ڈیپ اسٹیٹ، اور ڈیپ اسٹیٹ کا سب سے بڑا نمائندہ جو ہے انہوں نے ٹرمپ کا VC بنا دیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیے کہ یہ جو JD وینس ہے یہ اسٹرانگ ترین حریف تھا ٹرمپ کا، یعنی اسٹرانگ ترین مخالف۔ یہ اپنے بارے میں کہتا تھا کہ I am a never Trump guy، یعنی میں وہ ہوں جو کسی صورت ٹرمپ کو قبول نہیں کرے گا، نیور ٹرمپ guy، کہ ٹرمپ کو تو کسی صورت صدر بننا ہی نہیں چاہیے، اس کو VP بنا دیا ٹرمپ کا۔ تو آپ دیکھیے اب اس میں کہانی کیا ہوئی ہے؟ کہانی یہ ہوئی ہے کہ ایک جیوش بلینئر ہے، ان کا نام آ رہا ہے، انہوں نے جناب اس کے اوپر انویسٹ کیا، اس کو پہلے تو بنایا نا کانگریس کا ممبر، اچھا اس کے بعد 2022 کے اندر یہ وزٹ کرتا ہے اسرائیل کا، 2022 کے اندر ہے، آج 2024 میں ہم بیٹھے ہوئے، 2022 میں یہ کانگریس کا ممبر بننے کے فوری بعد اسرائیل کا وزٹ کرتا ہے، اور پھر وہ جو جیوش بلینئر ہے وہ اس کے بیانیے کے اوپر کام کرتا ہے کہ تم نے ٹرمپ کے خلاف بات نہیں کرنی، اور وہ پھر ہوتے ہوتے اب یہ ٹرمپ کا وہ حامی بن گیا، اور اس کو جناب جو ہے نا انہوں نے بنا دیا اس کا وائس پریزیڈنٹ۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر صدر کو کچھ ہو جاتا ہے تو وائس پریزیڈنٹ بنتا ہے،
یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اب ذرا اس کے جو مزید خیالات ہیں فلسطین کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، یہ ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آپ کی مزید اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنی بڑی جنگ کے دہانے کے اوپر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ وائس پریزیڈنٹ پک جے ڈی وینس ایمز ٹو بیلنس اسرائیل سپورٹ ود امریکہ فرسٹ منترا، یعنی کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ کو اس نے بیلنس کرنے کے لیے۔ جوش انسائڈر، میں بڑی امپورٹنٹ خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ خبر کب کی ہے؟ 9 ستمبر 2021 کی، ٹھیک ہے، اور جوش کا میڈیا جوش انسائڈر اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ جے ڈی وینس آن ٹرمپ اسرائیل اینڈ ہز چوزن فیتھ، یعنی یہ چونکہ اس کیمپ میں آیا اسرائیل کے، ہز چوزن فیتھ اس کو لکھ رہا ہے کہ یہ وہ چن لیا گیا ہے، کہ اس نے مطلب وہ اپنے آپ کو یہ چوزن پیپل کہتے ہیں نا، تو جو اسرائیل کا فیتھ ہوتا ہے، اسرائیل کے اوپر سپورٹ رکھنا یا اس کی حمایت کرنا، تو وہ چوزن فیتھ ہے۔ تو یہ 2021 کی خبر ہے، جے ڈی وینس آن ٹرمپ اسرائیل اینڈ ہز چوزن فیتھ، تو اس کے اوپر کئی سالوں سے پیچھے کام ہو رہا ہے۔ پھر رپورٹ ہے کہ اس کے جو کنیکشن ہے with the Jewish state has deepened in recent years، کہ یہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر اس کے Jewish state کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں۔ میٹ جے ڈی وینس ٹرمپس وائس پریزیڈنٹ پک ہاک آن اسرائیل critic of foreign aid۔ اب hawk on Israel and critic on foreign aid کا مطلب کیا ہے؟ اس کا نعرہ ہے امریکہ فرسٹ، کہ سب سے پہلے ہم نے امریکہ کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے۔ اس کے لیے یہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو فارن ایڈ نہیں دینی، خاص کر یوکرین کو تو بالکل نہیں دینی، باقی ملکوں کو بھی نہیں دینی، اور اس سے یہ امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ لیکن ہم نے اسرائیل کو ایڈ ضرور دینی ہے، اور اسرائیل کو اتنی ایڈ دینی ہے جتنی اس کو چاہیے، جتنا اسلحہ اس کو چاہیے دیں۔ وہ جس سے جنگ کرنا چاہتا ہے ہمیں اس کا سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ جس سے مرضی جنگ کر لے۔ تو ادھر اس نے اس لیے لکھا ہے ہاک آن اسرائیل، یعنی وہ اسرائیل کے لیے جنگوں کو قبول کرتا ہے، لیکن کسی اور کے لیے کہتا ہے کہ فارن ایڈ نہ دو۔ تو اندازہ کریں، نعرہ اس کا امریکن فرسٹ ہے، لیکن امریکہ فرسٹ میں اسرائیل نہیں ہے، کہ اسرائیل امریکہ سے بھی اوپر ہے، اسرائیل کی انٹرسٹ جو ہے وہ امریکہ سے بھی اوپر ہے، کیونکہ امریکہ نے نقصان ہی اٹھایا نا ان ساری جنگوں میں اسرائیل کی وجہ سے، جو ان کا دانشور طبقہ آج لکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب آگے ذرا اس کے مزید خیالات دیکھیے۔ He has pushed back against US military aid for Ukraine while maintaining support for security assistance to Israel۔ یوکرین کی مخالفت کی ہے، کہ اس نے کہا یوکرین میں کیا ہوا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، اس کی مخالفت ہے، لیکن اسرائیل کو امداد دینی چاہیے۔ اچھا، if we are going to support Israel as I think we should، کہ ہمیں ہر صورت میں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ we have to articulate a reason why it is our best interest، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا یہ بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اسرائیل کی سپورٹ کریں۔ اچھا، پھر یہ کہتا ہے کہ نیتن یاہو کا پورا سپورٹر، کہ نیتن یاہو جو کرنا چاہتا ہے، جیسے کرنا چاہتا ہے، اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ in favor of giving Prime Minister Benjamin Netanyahu government the political space to determine on its own how to operate، وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے بھی نیتن یاہو آپریٹ کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر یہ کہتا ہے کہ جو سویلین کیجویلٹیز ہیں، ہاں یہ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ اس کی ذمہ دار خود حماس ہے۔ پیلسٹینین سویلین کیجویلٹیز آر ریئل ایشو بٹ سیڈ حماس از ریسپانسبل فار دیم، لیکن یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حماس ہے، اور یہ ایران کا جنگ کا حامی ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے، ویسے جنگوں کے خلاف ہے، ویسے ایڈ کے بھی خلاف ہے، لیکن اسرائیل کا حامی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب نکلا؟ اور پچھلے 4 سالوں سے اس کو تیار کیا جا رہا ہے، اس کو اسرائیل بلایا جاتا ہے، اس کو کانگریس کا ممبر بنوایا جاتا ہے، اس کو ٹرمپ کا حامی بنوایا جاتا ہے، پھر اس کو وی پی بنوا دیا گیا۔ تو سمجھ لیں کہ اسرائیلی لابی نے اپنا پورا زور لگا دیا ہے، یعنی امریکہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو دنیا اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو اس نے پورا زور لگا دیا ہے۔ اس نے کہا امریکہ کا پھر جو امریکنز ہمارے خلاف نکلے ہوئے ہیں، مطلب امریکنز کے پاس اب کیا چانس ہے؟ بائیڈن کو سپورٹ کریں تو، ٹرمپ کو سپورٹ کریں تو، دونوں طرف وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو باقی کسی دنیا میں یہ صورتحال نہیں ہے، برطانیہ میں کہیں اور اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی جو یہاں پر اس وقت پیدا ہوگی۔ اور ٹرمپ کا معاملہ مختلف تھا، اور ٹرمپ چونکہ ڈیپ سٹیٹ ادھر ادھر باتیں شاتیں تو ہو رہی تھی، اور ٹرمپ کی پرانی ویڈیوز بھی ہیں نیتن یاہو کی کرٹیسزم کے اوپر، اسرائیل کے کرٹیسزم کے اوپر، ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ تو معاملہ بہت مختلف ہو گیا۔ اور پریزیڈنٹ اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو وائس پریزیڈنٹ بنے گا۔ تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کا کیا اب آگے ہونے جا رہا ہے، جب یہ اس طرح کی لیڈرشپ، یعنی ہم تو بائیڈن کو رو رہے ہیں، آگے یہ آ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ جو جہاں پر اس کا انتخاب اس نے اناؤنس کیا ہے نا، جو ریپبلکنز کا کنونشن ہوا ہے، اس کی پارٹی ریپبلکن ہے نا، تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کس نے دعا کروائی ہے؟ سب سے پہلے پریئرز کس نے کروائی؟ جیوز نے، اور وہاں پر انہوں نے نعرہ لگایا بلیس یروشلم بلیس دا ہاسٹیجز، یہ وہاں پر کنونشن میں نعرہ لگا ہے، انہوں نے دعائیں کروائی ہیں، بلیس جیزس نہیں کہا۔ یہ امریکہ میں رولا پڑا ہوا ہے
کہ جیزس کا تو ہم تو کرسچن سٹیٹ ہیں لیکن جیزس کا نام نہیں ہے. بلیس یروشلم، بلیس ہاسٹیج، یہ ریپبلکنز کی جو ہے وہ کنونشن میں یہ پریئرز ہو رہی ہیں اور ساتھ آگے یہ کام پڑ گیا ہے. اچھا تو اب آ جاتے ہیں ذرا ادھر ساؤتھ چائنا سی میں جناب. وہاں پر سب سے بڑی جنگی مشقیں چائنا اور رشیا نے شروع کر دیا. مجھے بتائیے جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو آپ کے پاس رہ کیا گیا؟ جنوبی کوریا میں نیوکلیئر سب مرین، تائیوان کو اسلحہ، فلپائن کو اسلحہ، اور جو ہے نا F-35 کی ابھی خبر آئی ہے کہ وہ جاپان کو دینے جا رہے ہیں. یو ایس ٹو ڈپلائی F-35 اسکواڈرن ٹو جاپان فار نیو کیریئر جارج واشنگٹن. اچھا تو کوئی اسپیس نہیں ہے، ہم 2-3 مہینوں کے اندر اندر ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، نیٹو اور رشیا کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. تو انہوں نے سب سے بڑی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں، عالمی جنگ کے لیے جنگی مشقیں ہو رہی ہیں. چائنا رشیا سی ڈرلز اسٹارٹ آفٹر فلوشیا سیلز پاسٹ جاپان، ساؤتھ کوریا اینڈ فلپائنز. تو جو کچھ ان ملکوں میں دیا جا رہا ہے اسلحہ، اس کے نتیجے میں رشین چائنیز نیویز ڈسٹرائے اینیمی سب میرینز ڈیورنگ جوائنٹ سی 2024 نیول ڈرلز ان ساؤتھ چائنا سی. تو کیسے ان کو تباہ کرنا ہے نیوکلیئر سب مرین کو، وہ سارا. اور جرمنی کی جانب سے خفیہ بہت بڑی تعداد میں اسلحہ یوکرین کو دیا جا رہا ہے. یہ ہے جناب دنیا کے حالات، یہ ہے دنیا کی لیڈرشپ، یہ ہے غزہ کے حالات. اور کوئی چانس نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، نہ جنگ بندی کی نہ کوئی واپسی کی. بس قسمتی سے ہم ایک مٹھی بھر لوگوں کے انتہا پسندانہ نظریات کی وجہ سے ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اور جب ہم عالمی جنگ کا نام بھی لیتے ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے. اس کو آپ پچھلی 2 عالمی جنگوں پر ہونے والی کیجویلٹی سے اندازہ کر سکتے ہیں جو وہاں پر مناظر تھے. اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.